बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज सेनेट की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है। करारदाद पेश हुई है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर, जो कि पाकिस्तान तहरीक नून के और हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेट में रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक ने पेश की। इसके साथ साथ गुफ्तगू भी हुई, मुख्तलिफ जुमलों के तबादले भी हुए। इस मौजू को लेकर इसका भी जिक्र करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी बोले हैं, मुराद सईद साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक नून के कुछ रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जो बयानियों की जंग चल रही थी उस हवाले से भी हम बात करेंगे, इस मामले को बिलखसूस लेकर और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है उस पर, उसके असरात के हवाले से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि FATF का इजलास जो है वो जारी है, जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के मामले पर हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान खासे पुरुमीद दिखाई देते हैं और ये तवक्को भी है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज आपने देखा सेनेट की कार्रवाई हुई और उसमें इस मामले को बहुत ज़्यादा ले दे पहले से हो रही है, लेकिन आज सेनेट में भी उसकी गूंज सुनाई दी है और उसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब ने बाकायदा ये करारदाद भी पेश कर दी और उन्होंने कहा कि IG सिंध से मुतालिक और कैप्टन रिटायर्ड की सफदर के मुतालिक जो है तहकीकात की जाए। उस करारदाद के मतन में कहा गया। उस पर जवाबन वज़ीर इत्तलात भी बोले हैं, शिबली फराज साहब भी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि अफराद अहम हैं या मुल्क। ये सवाल उन्होंने रखा है जिस पर गुफ्तगू हुई है और यही सवाल मेरे ख्याल में हम अपने इब्तदाई का हिस्सा भी बनाते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए नकी साहब, बात यह है कि शिबली फराज साहब की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है। अफराद अहम नहीं है, मुल्क अहम होता है। अफराद आते हैं चले जाते हैं। मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क है तो हम सब यहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। ना मेरा लंदन और फ्रांस में कोई फ़्लैट है, ना आपका लंदन और फ्रांस में कोई फ़्लैट है। जिन लोगों की लंदन और फ्रांस में प्रॉपर्टी है, जिन लोगों की दुबई में प्रॉपर्टी है, जिन लोगों की दुनिया के और मुख्तलिफ जगहों पर प्रॉपर्टी है, वो उनका क्या लेना देना है। वो तो यहाँ से चले भी जाएंगे ना, तो उनके पास तो वहाँ है। हमने यहाँ रहना है, ये हमारा मुल्क है और ये मुल्क होगा तो हम हैं। अगर मुल्क नहीं है तो हमारी क्या औकात होगी। अगर ये पाकिस्तान ना बना होता तो हमारा क्या हशर हो रहा था। वहाँ पर इंडिया में देख लिया अपने मुसलमानों का क्या हशर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है। अफराद अहम नहीं होते, मुल्क अहम होता है। मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये इस मामले पे आ जाएं। आज सेनेट में भी यही मामला डिस्कस होता रहा है। आपके इल्म में है, बाकायदा जब करारदाद पेश की गई तो मुस्लिम लीग नून तो पहले इस पे बात कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस पे तहकीकात करें, IG सिंध से मुतालिक तहकीकात करें, गिरफ्तारी से मुतालिक तहकीकात करें। सवाल ये है कि जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि सिंध पुलिस का जो है ये बुनियादी तौर पर मामला है और वो पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़े। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पुलिस को ख़ानदानी पुलिस बनाना चाहती है। तो वो वही तासुर दे रहे हैं, आज सेनेट में भी वही बात कर रहे हैं कि वो बुनियादी तौर पर ये खेल खेला गया है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से बिलावल भुट्टो को कॉल करने के बाद मेरे ख्याल में अब इस मामले पे सिर्फ सियासत की जा रही है। मैं समझता हूँ जब आर्मी चीफ ने ये कह दिया है कि इस पर इंक्वायरी हो और कोर कमांडर को कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है पाक अफवाज पे हमें यकीन रखना चाहिए। इस वाक़े की सारी इंक्वायरी होगी और जो लोग मुलव्वस होंगे और जिस तरह भी मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल में इस दोनों पार्टियाँ जो हैं, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी तो अब खामोश हो गई उस दिन के बाद, उसने तो अब कोई बात नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत कर रही है इस वाक़े पर, बाकी और कुछ नहीं। जब आर्मी चीफ ने एक बात कह दी है तो हमें यकीन रखना चाहिए कि फिर बात जो है वो मेरिट पे होगी। तो और उसमें जो भी वाक़े की जब इंक्वायरी होगी तो उस पर जो मुलव्वस होंगे लोग, अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसकी सज़ा भुगतेंगे। तो फिर ये जो करारदाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेश की गई है आज सेनेट में, उसमें फिर वही मुतालबा किया गया कि इंक्वायरी की जाए। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये इस साइड पे इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि उधर से आर्मी चीफ ने ये एक्शन ले लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पर। तो अब कहाँ पे आप तजाद देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को फिर मेरे ख्याल में थोड़ा वेट करना चाहिए था। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सेनेटर्स ने कुछ ना कुछ तो सेनेट में भी सियासत करनी है ना मुस्लिम लीग नून ने, और ये बताना है कि कैप्टन सफदर साहब को कि हम आपके साथ हैं। तो वो एक सियासत हो रही है। मैं समझता हूँ कि जब आर्मी चीफ ने ये बात कह दी तो उसके बाद फिर आप करारदाद भी मंजूर करें। इंक्वायरियाँ तो हो रही हैं ना। देखिए, एक इंक्वायरी जो है वो आर्मी चीफ की हिदायत पर हो रही है, एक चीफ मिनिस्टर करा रहे हैं, वो अपने वज़रा वगैरह की कमेटी बना रहे हैं। तो उसके बाद तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई अभाम नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चंद रोज़ में आपके सामने आ जाएगी और चीज़ें सेटल हो जाएंगी सारी। अच्छा, अब एक जानिब तो ये इंक्वायरी का मामला है। मुसद्दिक मलिक साहब बोले आज सेनेट में, आपके इल्म में, उन्होंने कहा
उन्होंने बड़ी एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जिसमें मतलब ये मालूम होता है कि वो थोड़ी सी पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम पार्लियामेंट में चाहे वो ऐवान बाला हो या ज़ीरी हो, वहाँ पे अल्फाज का चुनाव जो है बड़ा मुख्तलिफ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि वफाक जो है वो सूबे पर चढ़ दौड़ा है और वफाक ने मुदाखलत की है। वो बार बार ये इसी वाक़े का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि चूँकि सूबाई महकमा है पुलिस का और वो सिंध हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन आईजी का मामला जो है वो वफाक के साथ होता है और सूबाई मामले में मुदाखलत की गई है और वफाक ने ये मुदाखलत की है और वफाक की माँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो ये जो मामला सूबा सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़े के हवाले से पीपल्स पार्टी ये बात करती है, आज नून लीग के तर्जुमान भी यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वाक़े को लेकर। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुस्लिम लीग नून को कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद एक इशू मिल गया है। उस इशू को पहले हाईलाइट किया पीपल्स पार्टी ने। इस पर हम बहुत डिटेल से कल प्रोग्राम कर चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उस पर पीपल्स पार्टी के अरकान नाराज़ हो गए सारे, तो फिर बिलावल साहब को आना पड़ा। बिलावल साहब ने आके फिर कुछ तल्ख बातें भी की, तो ये सारी बातें होगी। पीपल्स पार्टी ने एक बात कर ली, जब पीपल्स पार्टी ने बातें कर ली तो उसके बाद अब मुस्लिम लीग वाले ये शायद सोच रहे हैं कि हमारे नंबर कम ना हो जाएं, अब हम आगे बढ़ें। इसके क्या बाकी चीज़ें होंगी, वो किस किस्म की इंक्वायरी चाहते हैं। जब इंक्वायरी दो हो रही हैं, दोनों के आर्डर हो गए हैं और पाक फ़ौज के सरबराह ने ये कह दिया है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद अब मुस्लिम लीग वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं कैप्टन सफदर के इशू पर, और वो जो बात कर रहे हैं वो जो कि ये इंक्वायरी कर ली जाएगी, वो तो हो रही हैं सारी चीज़ें। अब चंद रोज़ में चीज़ें सामने आ जाएंगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कोई बात की है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, लेकिन आप बात कर रहे हैं, एक सवाल की मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो कर रही है सियासत, आज सेनेट की सारी कार्रवाई इन्हीं बातों में गुजर गई, उसमें कोई अवामी मामलात को सामने नहीं लाया गया या पॉलिसी मैटर्स को सामने नहीं रखा गया, हालांकि फैट ऑफ पे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इसमें आप कहते हैं पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं कर रही, वो भी इंक्वायरी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सिंध हुकूमत इंक्वायरी कर रही है, जब आर्मी चीफ इंक्वायरी करवा रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसका वेट करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब सेनेट में आज उन्होंने भी इसी मामले पर गुफ्तगू की है, वो भी ये बोले हैं कि सिंध के मामलात में दखल अंदाजी की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में एक जैसी बात जो है वो सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कॉमरेड रज़ा रब्बानी जो हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा एक मुख्तलिफ रहता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बात करते हैं। वो असूलों आइन की बात करते हैं, वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, और जब कोई इस किस्म का वाक़या हो जाए इस पर वो फिर शदीद रद्द-ए-अमल भी देते हैं। ये क्योंकि चेयरमैन सेनेट रहे हैं, वो साबका चेयरमैन सेनेट हैं, तो वो ये कोई भी इशू हो और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ का हो, इस किस्म की गिरफ़्तारियों हों, उस पर रज़ा रब्बानी साहब बहुत नाराज़ रहते हैं। अपनी हुकूमत से वो नाराज़ रहते हैं। सिंध हुकूमत से कई दफ़ा एतज़ाज़, जिसने एतज़ाज़ एहसन साहब हैं, उनका आप देखें पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है, एतज़ाज़ साहब का एक तरफ है। इसी तरह रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे वो सेनेट में हों, चाहे वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बैठे हों, चाहे कहीं हों, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपनी राय होती है और वो अपनी राय रख के सामने उस पर बात करते हैं। लेकिन ये राय तो ज़ाहिर है खुद सिंध हुकूमत की भी है, ये राय तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है कि दखल अंदाजी की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मुतालबा करते हुए यही बात की है। उन्हीं लाइनों पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, उन्हीं लाइनों पर रज़ा रब्बानी साहब ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जी। जो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें रज़ा रब्बानी साहब की वो उसी तरह ही बात करने, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ऐड किया उसमें। चलें इस पे मजीद भी बात करते हैं। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आपने बात की, असर इकबाल साहब की, आज तो उन्होंने जो बात की है वो तो यकसर सूरत हाल मेरे ख्याल में मुझे तो बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे उस पर राय लूँगा, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्तरका तौर पर गुफ्तगू की है मीडिया से, और उन्होंने ये कहा है कि जो कराची वाक़या हुआ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का मामला और उसके बाद जो आईजी सिंध की छुट्टियों की दरख्वास्त का मामला सामने आया, इस पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मैंने देखा है कि वो पहले रहनुमाएँ जो ये बयान दे रहे हैं। सजाद अली साहब, शायद आपके इल्म में हो कि इससे पहले किसी ने ये कहा हो, मरियम नवाज़ साहबा ने या किसी ने ये कहा हो
کہ جناب اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں، ظاہر یہ ترجمانی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی، اور وہ یہ ذمہ داری آج وزیر اعظم پر عائد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے لیڈر مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی وہ ہم سب کے سامنے ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کہا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، پھر انہوں نے جو بات کی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور وہ کمنٹ بھی مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو پرسنل باتیں کی نانی کا لفظ کہہ کر، باقی تو انہوں نے جواباً یہی کہا، انہوں نے کہا یہ بڑوں کی باتیں ہیں، آپ بیچ میں مت پڑیں. تو وہ تو وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہ رہی تھی، مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ تھا کہ آپ سے تو ہماری بات ہی نہیں ہو رہی، ہم تو اداروں سے بات کر رہے ہیں. آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا ان کا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں، ان سے پیپلز پارٹی والے ویسے گھبرائے رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کس وقت جو ہے یہ نکل جائیں خاموشی سے اور نکل کے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیں. 2-3 باتیں میں آپ کو واقعہ ماضی کے یاد کراتا ہوں کہ چودھری اعتزاز احسن کو میں نے فون کر کے یہ پوچھا، یہ وکیل تھے میاں نواز شریف کے جب ان کی حکومت ختم کر دی جناب مشرف کی. تو میں نے میں ایک نیوز پیپر میں تھا، تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا چودھری اعتزاز صاحب کو کہ جناب یہاں اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگلے دن میاں نواز شریف صاحب کی جانے کی خبر، اور نیچے چودھری اعتزاز احسن کی یہ خبر چھپی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف جائیں. جب میں نے چودھری اعتزاز احسن سے پوچھا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے مریم محترمہ کلثوم نواز مرحوم صاحبہ میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس تحریک کو اور تیز کریں، اس معاملے کو اور تیز کریں، کیونکہ میاں اعتزاز احسن صاحب ان کے وکیل تھے. تو انہوں نے ان کو بھی نہیں بتایا اور وہ خاموشی سے چلے گئے. یہ اعتزاز احسن صاحب کا آپ کسی وقت ہم انٹرویو کریں گے تو ان سے یہ بات پوچھی بھی جا سکتی ہے، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا بھی ہے یہ. تو یہ اگلے دن میرے اس نیوز پیپر میں یہ خبر اوپر ان کے جانے کی تھی اور نیچے ایک چھوٹی سی خبر اعتزاز صاحب کی لگی ہوئی تھی. میں ابھی کراچی گیا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے ٹاپ 1 لیڈرز سے میری بات ہوئی وہاں. تو ان کو میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے صرف مسئلہ یہ ہے کہ 2002 میں بھی یہ چلے گئے تھے اور ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ ARD کی ہمارے گلے میں پڑ گئی تھی. تو اب بھی ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہلوانی کرتے کرتے پتہ چلے کہ یہ خود چلے گئے ہیں. اور وہ لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مریم نواز جو بات کہتی ہیں اس پہ کھڑی رہتی ہیں، اور وہ مریم نواز جو ہیں وہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتی ہیں. جو بات مریم نواز نے کی، بلاول بھٹو نے اسی پوائنٹ آف ویو کو، اسی موقف کو آگے بڑھایا اور ان کی پریس کانفرنس میں آگے بات بنی، اور انہوں نے آرمی چیف محترم قمر جاوید باجوہ صاحب سے مطالبہ کیا، اور اسی کے فوراً بعد قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک انکوائری کے لیے کور کمانڈر کراچی کو کہا. یہ بات جب ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ اب وزیر اعظم کو بھی اس میں لپیٹ لیں. وزیر اعظم کے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اس ملک کے، وہ نمبر 1 پہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ادارے ان کے تھم کے نیچے ہیں. اور اس کے بعد IG جو ہے وہ وفاق لگاتا ہے، اور وہ وفاق کے اس میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سندھ والے روتے رہتے ہیں کہ جی، چاہے کل بھی میں نے بات کی تھی، AD خواجہ ہو گیا، کلیم امام صاحب ہو گئے، ان کے کتنے پھڈے پڑتے رہے. اور اس کے بعد جناب پنجاب میں جب وہ چاہتے ہیں تبدیل کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں انعام غنی صاحب، یہ چھٹے IG ہیں پنجاب میں. اللہ کرے یہ اب کوئی 2-2.5-3 سال لگے رہیں اور ٹیم بنائیں پنجاب میں تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پوائنٹ آف ویو کی اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو مرضیہ کہہ لیں، لیکن اب مسلم لیگ نون میں صرف ایک ہی بیانیہ چلے گا، اور وہ بیانیہ ہے محترمہ مریم نواز. اور محترمہ مریم نواز کا وہ بیانیہ ہے جو میاں محمد نواز شریف کا ہے. میاں محمد نواز شریف نے جو باتیں کیں آل پارٹی کانفرنس میں، ان سے لے کے بعد میں جتنی انہوں نے تقریریں کیں وہ ساری ان کا ایک ہی بیانیہ ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو کراچی میں تقریر کی وہ تقریباً وہی بیانیہ تھا ان کا جو پہلے دن سے میاں نواز شریف کا تھا. تو شاہد خاقان عباسی ٹھیک ہے، پرائم منسٹر پر بھی وہ تنقید کریں اور ان کو بھی ملوث کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر اب سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھا نہیں، دیکھیں ایشو پر سیاست تو یقینی طور پر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس پر نہیں ہونی چاہیے، انکوائری کا انتظار کیا جائے. لیکن یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، یہ تو ہمیشہ یہ رہا کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس کو آگے لے کر چلتے رہے. ان کے بڑے معتمد خاص ہیں، سابق وزیر اعظم بھی رہے، انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا. تو اب کیا آپ، پہلی بات تو یہ کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں ابھی تک
क्या وہ رفٹ موجود ہے جس کا ذکر پہلے کیا جاتا تھا، وہ شین اور نون والی جو بات کی جا رہی تھی اور میم والی بات کی جا رہی تھی؟ اور شاہد خاقان عباسی صاحب یا احسن اقبال صاحب کی یہ گفتگو کیا یہی تاثر دے رہی ہے کہ ابھی تک بیانیوں کا معاملہ ود ان مسلم لیگ نون جو ہے وہ موجود ہے؟ میں سمجھتا وہ جو صفحے پلٹنے کی بات کی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ صفحے پلٹتے دیر ہی لگتی، وہ صفحہ تو نہیں پلٹا جا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں مختلف پوائنٹ آف ویو موجود ہے، پولیٹیکل پارٹیوں میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے۔ اعتزاز صاحب کا آپ دیکھ لیں، میاں نواز شریف خاندان کے بارے میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اور ہے، پارٹی کا اور ہے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں بات کی تھی، جس پہ میاں نواز شریف نے خود تردید کی، وضاحت کی اس پر، تو پارٹیوں میں مختلف بیانیہ موجود رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار علی خان جب پارٹی میں تھے، چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کا اور بیانیہ تھا، میاں صاحب کا اور بیانیہ تھا۔ پاناما کے دوران جب پرائم منسٹر کے نواز شریف صاحب تھے، ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، تو اس وقت بھی 2 بیانیے تھے۔ پارٹی میں مختلف بیانیے ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اب گنجائش نہیں رہی، کیونکہ میاں نواز شریف نے اور خود مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ لے کے چلنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں چل سکتے وہ بے شک چھوڑ کے علیحدہ چلے جائیں، وہ جو مرضیہ کر لیں، جتنے مرضیہ یہ گروپ بنا لیں، جتنے مرضیہ لوگوں کو توڑ لیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس وہی لوگ کریں گے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ ووٹ بینک جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نرم بات کرنا چاہ رہے ہوں، وہ فل اسی طرح کی کوئی تصادم اور لڑائی کی صورت اختیار نہ کرنا چاہتے ہوں جیسے مریم صاحبہ نے یا بلاول صاحب نے کی ہے۔ بلاول بھٹو تو بہت زیادہ آگے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب صورتحال جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوگی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے اب تک جو بیانات دیے ہیں وہ بڑے اگریسو انداز میں رہے ہیں، وہ اسی بیانیے کے ساتھ رہے ہیں اور ہم آنگ رہے ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر بات کرتے رہے ہیں۔ یہ سافٹنس تو ہم تب کہتے ہیں نا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذرا انداز سافٹ ہے، وہ ذرا اس طرح سے اگریسو بات نہیں کرتے، نہیں اگریسو بات کرتے میں آپ کو مختلف واقعات پہ سیاست اور مختلف واقعات پر دباؤ مختلف ہوتا ہے۔ کہیں آپ دباؤ برداشت کر لیتے ہیں، کہیں دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں نقصان بہت زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ جو ہے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف چیزوں کا مختلف دباؤ ہوتا ہے، مختلف شکل میں ہوتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو ظاہر ہے وہ سیاست میں ہیں، مقدمات بھی ان پر چل رہے ہیں، گھبرانے والے آدمی نہیں ہیں، وہ جیل میں رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ تیارہ اغوا کیس میں بھی اندر سے جناب مشرف کے زمانے میں ابھی بھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین مین ہے مسلم لیگ نون کے، لیکن پھر بھی مقدمات ہیں اور بھی مسائل ہیں، پھر یاری دوستیاں بھی ہیں۔ تو دباؤ اس طرح کی سافٹنس لے آتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ جو جواب سامنے آیا ہے نا، طلبداریاں بھی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا کیا نام ہے، شیخ رشید صاحب کے آبائی شہر پنڈی سے بھی قریب ان کا حلقہ ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اثر انداز تو ہوتی رہتی ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا موقف آگے، تھوڑا سا موقف کی وضاحت، یہ چلتی رہتی ہے سیاست میں۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، تو ظاہر ہے دباؤ برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ دباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اپنی جگہ پہ ہے، ظاہر ہے حکومتی ترجمان بھی پیچھے نہیں رہتے۔ مراد سعید صاحب نے آج پھر چور، لٹیرے، ڈاکو، آج ایک بڑی دبنگ قسم کی انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر دی۔ کل آپ یاد کر رہے تھے وہ بڑے دنوں سے نہیں آ رہے تھے، اس معاملے پر تو وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ پھر آ گئے آپ کی خواہش پر آج۔ مراد سعید صاحب ایسے منسٹر ہیں کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے میں نے ان سے متعدد بار جو ہے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا میں پوائنٹ آف ویو دوں گا اپنا، ابھی تک ہمیں نہیں انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا۔ جو ان کی اپنی مواصلات کی منسٹری میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے ویڈیو پروف بھی میں نے چلائے بھی ہم نے، تو انہوں نے کہا جی میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا منسٹری کا، لیکن کوئی نہیں، کیونکہ تھا نہیں ان کے پاس۔ سیاست کر رہے ہیں مراد سعید صاحب، صرف اور صرف سیاست، اور اب وہ فرزند زرداری کا جو مرضی ہے وہ کہتے رہیں، لیکن کیا مراد سعید صاحب یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ آٹا کیوں مہنگا ہے؟ کیا مراد سعید صاحب یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ آج کوئٹے میں جو ہے تندور بند ہو گئے ہیں؟ تو کوئٹے میں لوگوں نے، اور آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں سر، اس پہ اگر مجھے اجازت دیں، بریک کی طرف بڑھنا ہے، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اہم معاملہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے جو بریک سے پہلے چل رہی تھی۔ مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد اس کے کیا معاملات ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابتدا میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آج مسلم لیگ نون کے رجا ظفر الحق نے قرارداد پیش کی تھی سینٹ میں
کہ جو کراچی واقعہ ہے اس پر انکوائری کی جائے, آئی جی سندھ کے معاملے پر انکوائری کی جائے, تو اس پہ جوڈیشل انکوائری کی قرارداد جو ہے متفقہ طور پر سینٹ میں منظور کی گئی ہے, اور جو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ہے اس کو ارسال بھی کر دی گئی ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن سجاد ترین صاحب آپ بریک سے پہلے مراد سعید صاحب کے ذمن میں کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مراد سعید صاحب کے نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا مراد سعید صاحب بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, بہت آگے سناتے ہیں اسٹوریاں. یار آپ یقین کریں مہنگائی پہ کوئی بات کی ہے. آج اسلام آباد میں ایک ہے گلشن مارکیٹ, میں گلشن مارکیٹ میں گیا, میں گاڑی میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, تو ایک یہ عام چپس بنانے والے نہیں, آلو کی چپس مارکیٹ میں جو ہوتے ہیں, وہاں ایک صاحب چپس بنا رہے تھے, تو کوئی ان سے چپس لے رہا تھا بچہ, تو انہوں نے ان کی بچے کی ماں نے کہا کہ بہت مہنگے تم نے کر دیے آلو, اتنی چپس دے رہے ہو 50 روپے کی یا 30 روپے کی. تو اس کے جواب میں اس نے جو پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بد دعائیں دیں, وہ روح زمین میں کانپ گیا ایک دفعہ. تو یہ مہنگائی پر ان کو توجہ دینی چاہیے. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. مہنگائی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو مراد سعید صاحب اپوزیشن والوں کو سب کو اندر کر دیں. میں اس کا حامی ہوں, جو کرپٹ ہے اس کو, چور ہے کرپٹ ہے, جس نے قومی دولت لوٹی ہے اس کو اندر کر دیا جائے. لیکن نقی صاحب آپ مجھے یہ تو بتائیں یار کہ جو غریب آدمی ہے, جو غریب آدمی کی حالت ہو رہی ہے, جو آٹے کی حالت ہو رہی ہے, کوئٹہ میں تندور بند ہو گئے ہیں, اور روٹی دیکھیں کتنی مہنگی ہو رہی ہے, یہ کون ہینڈل کرے گا؟ یہ ہینڈل کرنے کی بات ضروری ہے. بے شک آپ نواز شریف خاندان, بھٹو خاندان, زرداری خاندان, آپ سب کو بند کر دیں, سب کو وہ کر دیں, کوئی وہ نہیں ہے بات, لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا کہ غریبوں کی حالت کب بہتر ہوگی. بالکل, یہ تو بڑی بات ہے, لیکن وہ ایک اور معاملہ رو رہے ہیں نا. مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, یہ تو اپنا این آر او مانگنا چاہ رہے ہیں, اور جبکہ فیٹ ایف پر جب قانون سازی ہو رہی تھی, ایف اے ٹی ایف کے, جس کا اجلاس بھی جاری ہے, ہم اس کا ذکر بھی کریں گے, تو اس وقت بھی انہوں نے این آر او مانگا, اور تحریری طور پر این آر او مانگا گیا ہے. اور اب پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا معاملہ تھا, اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے تھا, اتفاق کی بات کرنی چاہیے تھی. یہ اس نوعیت کے جو ایشوز سامنے لے کے آتے ہیں, تو یہ قومی سلامتی کا بھی ان کو خیال نہیں ہے, قومی معیشت کا بھی خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن معیشت تو ہماری جڑی ہوئی ہے نا فیٹ ایف والے معاملے کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ ساری باتیں اپوزیشن نے کرنی ہیں. اپوزیشن کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو اپوزیشن بات کرے گی نا. اپوزیشن کی اب پورے اس ٹینور میں جو 2.5 سال کا ان کا ٹینور ہوا ہے, سوائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر انہوں نے اپوزیشن سے رابطے کیے, بات چیت کی, اور وہ بل مشترکہ طور پر منظور ہوا. کیا یہ اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انتہائی اہم, جو گلگت بلتستان کے بارے میں جو انتہائی اہم جو وہ ہوئی ہے, اپنا بریفنگ ہوئی ہے, وہ اس بریفنگ میں بھی نہیں آئے. تو پرائم منسٹر جب اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, پرائم منسٹر اپوزیشن سے کوئی کسی قسم کے کلام نہیں کرنا چاہتے, تو آپ مجھے بتائیں مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل تو حل نہیں ہوں گے. عوام پس رہے ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اور ابھی جو ماہر معیشت ہیں, میری مختلف لوگوں سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ بتا رہے تھے آنے والے اگلے چند مہینوں میں اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں, ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, محنت کش مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. کسان کے لیے کوئٹہ کی بار بار میں روٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئٹہ میں تندور والے بھاگ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اس ریٹ پر دے ہی نہیں سکتے, تندور بند کیے جا رہے ہیں. حکومت کو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. اپوزیشن کو آپ پکڑیں, نیب کو اپنا کام کرنا دیں. نیب کی ترجمانی کرنے کی مراد سعید, شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری یا کسی اور کو کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوڑ دیں نیب کو. نیب آزاد ادارہ ہے, کام کرتا رہے, جس کو مرضی آپ پکڑ لے. آپ عوام کے لیے تو کچھ کریں نا. 2.5 سال آپ کو ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ پچھلے حکمرانوں کو چور لٹیرے کہتے ہیں. بلکہ مراد سعید صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے تھے کہ گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملے پہ آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ یہ دہائی اپنی حکومت کو دے رہے ہیں یا اپوزیشن کو دے رہے ہیں؟ یعنی یہ معاملات جو طے کرنے تھے, یہ پرفارمنس دکھا, فیٹ اپ بل تو وہی ہے جو منظور ہو گیا, اس کے بعد مطلب آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل یہ سوال مراد سعید صاحب سے بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجاد ترین صاحب یہ تو معاملہ ہے, لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے, ہم نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا تھا ہمارے پروگرام کے دوران ہی, یہ بریکنگ سامنے آئی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے سینٹ میں. ظاہر سینٹ اجلاس چل رہا تھا ابھی, تو اب اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی کو بھی ارسال کر دی گئی قانون و انصاف کے. ظاہر ہے اس پہ پیش رفت بھی ہوگی. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم ابتدا میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک جانب چیف آف اسٹاف نے احکامات کیے, وہ انکوائری جاری ہے, صوبائی سطح پہ انکوائری چل رہی ہے, پھر یہ تیسری انکوائری کے بھی قرارداد منظور دیکھیں, میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بنا لیں, کمیشن بھی بنا لیا جائے, کوئی بات نہیں. جب چیزیں دیکھیں, چیزیں اسی وقت کلیئر ہو جائیں گی جب آرمی چیف اس میں خود انوالو ہوئے ہیں, انہوں نے خود یہ ساری انکوائری کا آرڈر دے دیا ہے. تو پھر گھبرانا نہیں ہے کہ کسی بات کے پہ کسی کوئی چیز چھپ جائے گی یا کوئی کسی چیز کو چھپا لیا جائے گا. آج ممکن نہیں ہے. یہ 70 کی دہائی نہیں ہے, یہ 77 کی دہائی نہیں ہے.
اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا سکیں یا کوئی چیز وہ کر سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ پولیس نے جو کام کیا ہے شاید کوئی ایک آدھی دفعہ کو پہلے مصطفیٰ کھار صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ کو ہڑتال کی کوئی ایسی بات ہوئی تھی, ایسا کبھی نہیں ہوا. اب چیزیں بدل گئی ہیں, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب بدلتے زمانے کے جو بدلتے تقاضے ہیں اس کے تحت ہمیں کام کرنا پڑے گا. کمیشن بن گیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کمیشن بھی انکوائری کر لے. دیکھیں جب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ جناب اس پہ انکوائری ہوگی, انہوں نے آرڈر دیے, تو پھر کمیشن بھی بن جائے, جو لوگ انوالو ہوں گے ان کو سزا مل جائے گی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کیا یہ اتنا بڑا واقعہ, ایک ہے آئی جی سندھ کے درخواستوں کی چھٹی والا معاملہ, میرے خیال میں وہ الگ معاملہ ہے, انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا درخواستیں دے کر, اور دوسرا معاملہ ہے کیپٹن رضا صفدر کی گرفتاری کا معاملہ. دیکھیں ان کو بھی میرے خیال میں الگ الگ دینا چاہیے, لیکن چلیں دونوں معاملے پر یہ قرارداد سامنے آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ایک واقعے پر تین انکوائریز ہو رہی ہیں, سینٹ میں اس پر بحث ہو رہی ہے, پریس کانفرنس میں اپوزیشن اور حکومتی ترجمان اس پہ بحث کر رہے ہیں, لے دے ہو رہی ہے اس ایک واقعے کو لے کر. باقی کیا معاملات ختم ہو گئے کہ ساری انکوائری, پہلے کتنی انکوائریز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پہنچا ہے. وفاقی حکومت اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکی. جب یہ واقعہ ہوا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا ان کے وزراء کو یا وزیر داخلہ کو یا شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر ہیں داخلہ منسٹری کے, وہ سامنے آتے, وہ سارے حقائق بتاتے کہ جی یہ ہوا ہے, اس معاملے میں یہ ہوا ہے اور ہم یہ کریں گے. ان کی جانب سے کوئی بیانات نہیں دیے گئے. تو اپوزیشن جو ہے وہ اس نے مسلسل چڑھائی رکھی. یعنی اپوزیشن کی یہ صورتحال بن گئی کہ جب سوشل میڈیا پر آئی جی کراچی کے حوالے سے جو مختلف باتیں آئیں کہ جی یرغمال ہو گیا, یہ ہو گیا, زبردستی رات کو وہ کیا, جو بلاول بھٹو نے باتیں کی, اس پر انکوائری ہو گئی نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام تھا کہ پرائم منسٹر کو خود آنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر خود سامنے آتے, وہ آ کے چیف منسٹر سے بات کرتے, چیف منسٹر سے پوچھتے کیا معاملہ ہے. وہ تو گورنر سے ملاقاتیں کرتے رہے. دیکھیں گورنر سے وہ ملاقاتیں کرتے رہے تو معاملہ نہیں ہینڈل ہو پایا نا. معاملہ نہیں ہینڈل ہوا. اس کا نتیجہ بلاول بھٹو زرداری نے آرمی چیف سے اپیل کی, انہوں نے کہا کہ انکوائری ہوگی. اب معاملہ اس طرف چلا گیا ہے. اب جب معاملہ اس طرف چلا گیا, اب کمیشن بھی بن جائے, کوئی بات نہیں, جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے, وہ بھی آ جائے گی انکوائری سامنے. لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا, اس کی ایک نااہلی جو ہے وہ سامنے ہے. اگر وفاقی حکومت متحرک ہو جاتی, پہلے پرائم منسٹر پہلے متحرک ہو جاتے, پرائم منسٹر چیف منسٹر کو یہاں بلا لیتے, ان سے بات کرتے, ان سے ایک ٹیلی فون اٹھا کے بات کرنی تھی نا, تو میرے خیال میں معاملہ اتنا نہ بڑھتا. لیکن وفاقی حکومت جو ہے اس نے اپنا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا, جس لیے اپوزیشن جو ہے وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ میں چلے گئے اور وہ ان کو پولیٹیکل انداز میں بھی اور دوسرے انداز میں بھی استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ تو ہو گیا. ملک کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے FATF کا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا معاملہ. سجاد ترین صاحب آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ اجلاس کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں, اس سے باہر نکلنا کتنا ضروری ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. اس وقت جو ہے دنیا میں 2 ممالک ہیں جو بلیک لسٹ میں ہیں, اس میں شمالی کوریا اور ایران ہے, اور وہ اقتصادی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے رحمان ملک صاحب نے بھی خط لکھا. لیکن یہ جو اجلاس جاری ہے FATF کا, رحمان ملک صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ آپ مدد کریں کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالنے میں. اس اجلاس میں جو جاری ہے, اس میں پاکستان سے آپ کو پتہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے مطالبات ان کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. 27 پوائنٹس دیے گئے تھے, جس میں ابھی پاکستان نے یہ کہا کہ 21 پوائنٹس پر عمل درآمد ہو چکا ہے, 6 باقی ہیں, اور اس میں 12 ممالک کی حمایت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ہماری FATF میں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک مختصر کمنٹ کیجیے گا, وقت ختم ہو گیا. ویسے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو اس پہ محنت کرنی چاہیے, اور پاکستان نے کچھ قوانین ایسے بنا دیے ہیں FATF کے نام پر جو FATF کے ممالک میں بھی نہیں ہیں, جو ان کے ممبر ممالک ہیں وہاں بھی نہیں ہیں. تو اب پاکستان کو ایک تو لابی کرنی چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر خارجہ اس پر لابی کریں گے اور آگے بات کریں گے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جو کشمیر پہ صورتحال ہماری ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں ہوگی. اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں, خاص طور سعودی عرب اور دیگر, ہم ان سے امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا کے حوالے سے بھی امید ہے. ناظرین, اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.